बाहू अलैहि रहमा फरमाते हैं कि दिल काले नालों मुंह काला चंगा जे कोई ये रम्ज पछाने हो। तो असल तो पाकीज़गी, तहारत, सफाई, इफ़्फ़त कल्ब की है। तो इसलिए अल्लाह ताला जल्ला शानहू ने मोमिनीन के कुलूब की पाकीज़गी, तहारत और सफाई और इफ़्फ़त का तकाज़ा अहले ईमान से किया है। अल्लाह जल्ला शानहू ने बंदों को जो इज़्ज़त अता की है तो उसका मायार तकवा को करार दिया। कौन कितना मुअज़्ज़ज़ है ये उसकी दौलत से नहीं नापा जा सकता, उसके कबीले और उसके ख़ानदान से नहीं जांचा जा सकता, उसके लिबास से आप ये अंदाज़ा नहीं कर सकते कि ये मुअज़्ज़ज़ शख्स है। किसी शख्स का किसी कौम से ताल्लुक़ है और वो गोरी रंगत वाली कौम है या वो किसी और रंगत से मुताल्लिक़ है तो वो उसकी इज़्ज़त का ज़रफ़ नहीं है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम में से मुअज़्ज़ज़ वो है जो मुत्तकी है, जो परहेज़गार है। देखिए अबू लहब कुरैशी नस्ब था, लेकिन खूबसूरत होने के बावजूद, आली मर्तबत नस्ब रखने के बावजूद आज भी उस पर लानतें बरस रही हैं। और बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रंग के काले थे और नस्बन गुलाम थे, लेकिन तकवे की दौलत ने, ईमान की दौलत ने उनको उस मुकाम पे खड़ा कर दिया कि वो हाशमी नस्ब शख्स तकवे और ईमान की अदमियत की वजह से उनके कदमों से लगी हुई धूल तक भी न पहुंच सका और वो इज़्ज़तों के उस शरफ को हासिल करते हैं जो उन्हीं का मकसूम है। तो इस्लाम ने शरफ का मायार, इज़्ज़त का मायार तकवा करार दिया है। तो इसलिए हमें तकवे को हासिल करने के लिए कोशिश रहना चाहिए और ऐसे आमाल बजा लाने चाहिए कि जिससे हमें तकवा हासिल हो। हज़रत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं, जो शख्स अपने ऊपर 10 चीज़ों को लाजिम कर लेता है तो लाजमी नतीजा ये होता है कि वो मुत्तकी बन जाता है। वो 10 चीज़ें कौन सी हैं? माह सियाम के इन हसी लम्हों में हमें वो 10 औसाफ अपने अंदर पैदा करने चाहिए ताकि हम मुत्तकी बन जाएं, और मुत्तकी अल्लाह के महबूब बंदे हैं। तकवा इख्तियार करने वाले अल्लाह जल्ला शानहू की रहमतों के ख़ास मुस्तहिक हैं। जिन्हें तकवे का नूर नसीब होता है वो अल्लाह की रहमतों के साए में आ जाते हैं। अगर उन पर मसाइब, आलाम, मुश्किलें आती हैं तो उनके तकवे की वजह से अल्लाह उन्हें रास्ते अता कर देता है। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाहु अकबर। इरशाद फरमाया कि जो अल्लाह से डरता है, तकवा इख्तियार करता है, उसके लिए हम मुसीबत से निकलने के रास्ते पैदा कर देते हैं और अल्लाह जल्ला शानहू उसके लिए वहाँ से रिज़्क अता करता है जहाँ से उसे गुमान भी नहीं होता है। तो ये तकवे का नतीजा है जो अहले तकवा को नसीब होता है। तो हज़रत शेख ने 10 वो उमूर बताए जो अपने ऊपर लाजिम कर लेने से तकवा नसीब होता है। सबसे पहली बात आप फरमाते हैं ज़ुबान को गीबत से बचाए। इत्तिका के हुसूल के लिए ज़ुबान को पाक करना ज़रूरी है। इंसान के ज़्यादातर गुनाह उसकी ज़ुबान की वजह से है और गीबत ये बदतरीन अमल है और इसको बदकारी से भी बुरा करार दिया गया। अल-गीबतु अशद्दु मिनज़-ज़िना। तो अपनी ज़ुबान को गीबत से बचाए। दूसरी बात इरशाद फरमाई कि बदज़नी से बचे। किसी से खामखा बदगुमान हो जाना और अपने दिल को किसी के लिए मैला कर लेना और उसकी बदगुमानी दिल में पालना, तो
یہ تقوی کے منافی ہے، تو کسی کی بدگمانی سے، بدزنی سے اپنے دل کو بچائے، زبان کو غیبت سے بچائے، دل کو بدگمانی سے بچائے، اور مسخرہ پن سے بچے، بات بات پہ ٹھٹھے مار کے ہنسنا اور اس طرح کی زندگی بسر کرنا۔ اور آج کل تو جب بھی دوست احباب اکٹھے بیٹھتے ہیں تو سنجیدہ اور متین باتیں کم ہوتی ہیں، زیادہ وقت لطیفوں میں ہی کٹ جاتا ہے۔ انسان کو خوش مزاج ہونا چاہیے، اس کی طبع میں شگفتگی ہونی چاہیے، لیکن شگفتگی، خوش مزاجی اور مسخرہ پن میں فرق ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ سنجیدہ اور متین زندگی یہ مومن کی زینت ہے، انسانیت کا حسن ہے۔ اس لیے تقوی کے حصول میں مانع ہے مسخرہ پن۔ اگر کوئی شخص متقی بننا چاہتا ہے تو اس کو سنجیدہ اور متین بننا ہوگا۔ طبیعت کی خوش مزاجی یہ معنی نہیں ہے، لیکن مسخرہ پن اور چیز ہے، اس سے روک دیا گیا۔ چوتھی چیز حضرت شیخ احمد فرماتے ہیں کہ اپنی آنکھ کو حرام سے بچائے۔ اپنی آنکھ کی حفاظت کرنے سے تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب آنکھ خراب ہوتی ہے تو دل خراب ہوتا ہے، جب دل خراب ہوتا ہے تو پھر پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ دروازہ جو کھلا ہے اور اس سے بدی شر اندر اتر رہی ہے اور پھر اس سے آپ کا سارا نظم ہستی برباد ہو رہا ہے، تو اس دروازے کو بند کریں، تو اپنی آنکھ کو حرام سے بند کریں۔ پانچویں چیز ارشاد فرمائی، ہمیشہ سچ بولے۔ جھوٹا شخص کبھی متقی نہیں ہو سکتا۔ اتقاء کے حصول کے لیے اپنے آپ کو سچ کا خوگر بنانا ہوگا۔ سچ کے بغیر کبھی نہ بولیں۔ جھوٹ بولنے والے کی زبان سے شر پھیلتا ہے، اور جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے اس سے بدبو نکلتی ہے، جس کو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے فرشتے 1 میل دور پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ تو مومن سچا ہوتا ہے، مومن جھوٹا نہیں ہوتا، اور تقوی کے اصول کے لیے سچ شرط ہے۔ چھٹی چیز ارشاد فرمائی، ہر حال میں اللہ کا احسان مانو۔ جب کوئی بھی انسان پر بہتری آئے تو اس وقت یہ کہے کہ یہ میرے رب کا احسان ہے کہ مجھے یہ حاصل ہوا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی محنت کا نتیجہ قرار دیتے ہیں کہ یہ میں نے کیا تو اس کے نتیجے میں یہ ملا۔ بسا اوقات آپ کتنا سیدھا کام کر رہے ہوتے ہیں، کتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن نتیجہ اس کے برعکس آ رہا ہوتا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کی شکست سے پہچانا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے ایسا کر دیا۔ صحت میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ علم میرا کمال نہیں، یہ اللہ کی عطا ہے۔ لہجوں کی خوبصورتی یہ اس کی عطا سے ممکن ہے۔ اس نے آنکھوں میں روشنائی رکھی، اس نے توفیق عمل نصیب فرما دی، اس نے اچھائی کی راہوں پہ گامزن کیا۔ ماہ صیام میں روزہ رکھنے کی توفیق ہوئی، صلاۃ التراویح میں حاضری کا موقع میسر آیا، دیگر صالح اعمال تلاوت کلام مجید نصیب ہوئے، تو مت سمجھے کہ یہ کوئی میرا کمال ہے۔ اللہ کا احسان مانے گا تو غرور پیدا نہیں ہوگا، تکبر پیدا نہیں ہوگا۔ تو ہر حال میں اللہ کا احسان مانے، جو بھی خیر اس کو ملے وہ کہے یہ میرے رب کی طرف سے ہے، اور اگر اس کا کرم نہ ہوتا تو یہ عمل مجھے نصیب نہ ہوتا۔ اور کتنے عمل ہیں کہ نصیب ہونے کے بعد عجب سے، تکبر سے، ریاکاری سے برباد ہو جاتے ہیں۔ کیتی کتری پئی خو محمد تے سکہ بنیا زردہ، کتنے عمل ہیں کہ برباد ہو جاتے ہیں، تکبر آ گیا، عجب آ گیا، ریاکاری آ گئی، تو یہ اس کی طرف سے ہی ہے۔ تو جب یہ کہے گا تو عجب، تکبر، غرور کچھ پیدا نہیں ہوگا، تو پھر عمل قبول ہوگا اور انسان تقوی کی منزل تک پہنچے گا۔ ساتویں چیز، اپنا مال راہ حق میں خرچ کرے، ناحق راستے پر 1 درہم بھی خرچ نہ کرے۔ کمایا ہوا مال راہ حق میں خرچ کرنے سے اتقاء کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ اللہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنے حضور سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک اس سے 3 سوال نہیں کر لے گا۔ ان میں سے ایک سوال یہ ہوگا
کہ مال کمایا کہاں سے، مال خرچ کہاں کیا۔ جس طرح مال حلال کمانا ضروری ہے، مال کو جائز جگہوں پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے، حق کے راستے پہ خرچ کرنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے یہ اپنی طبع کے اندر لازم کر لے کہ کبھی بھی اس کا مال کسی ناجائز اور فضول کام میں خرچ نہ ہو، راہ حق میں اس کا مال لگے۔ 8ویں چیز، نفس کے لیے کبھی بڑائی بلندی نہ چاہے، اس سے طبیعت میں سرکشی آئے گی اور تقوی کے راستے میں یہ عمل مانے، اور نمازوں کی حفاظت کرے۔ نمازوں کی اگر حفاظت نہیں کرتا تو باقی سارے عمل اس کے پاس ہیں، تو وہ متقی کیسے بن سکتا ہے؟ کیونکہ یہ تو اسلام کا بنیادی فریضہ ہے جو اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، جو کسی صورت کے اندر بھی، حتیٰ کہ حالت بیماری کے اندر بھی معافی جس کی نہیں ہے، سفر کے اندر بھی نماز کی معافی نہیں، مختصر کر دی گئی، قصر کر دی گئی، لیکن معافی نہیں دی گئی، حالت جنگ کے اندر بھی اس کی معافی نہیں ہے۔ تو نمازوں کی محافظت کرے۔ اور 10ویں چیز، حضرت شیخ فرماتے ہیں عقیدوں کی صحت کا خیال رکھے، اپنے عقیدے، اپنے نظریات خوبصورت رکھے، وہی جو طریقہ مبارکہ اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کے عقائد تھے اور شروع سے صحابہ سے لے کے دور موجود تک چلے آ رہے ہیں، ان کی مطابقت کے اندر اپنے عقیدے رکھے۔ نظریات کا عکس اعمال پہ ہوتا ہے، اگر نظریات اچھے نہیں ہیں تو اعمال بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو یہ 10 خوبیاں اور 10 چیزیں اگر کسی شخص نے اپنے اندر لازم کر لی تو پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ متقی بن جائے گا، وہ پرہیزگار بن جائے گا۔ روزے کا مقصد بھی تقوی ہے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ صرف روزہ ہی نہیں، ہر عمل خیر کا مقصود تقوی ہے۔ تقوی کا حصول یہ اہل ایمان سے تقاضا ہے ہمارے رب کا کہ وہ متقی بن جائیں۔ متقی ایک صاف ستھرا انسان ہوتا ہے، پاکیزہ وجود ہوتا ہے۔ متقی شخص کسی کو ضرر نہیں دیتا، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا، وہ کسی کا حق غصب نہیں کرتا، کسی پر ظلم، زیادتی، جور و تعدی سے پیش نہیں آتا، وہ لوگوں کے حقوق کی پاسداری کرتا ہے، وہ اپنے فرائض کو پورا کرتا ہے، وہ خلق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے اور خالق کے حق کو بھی ادا کرتا ہے، وہ دھرتی پر اللہ جل شانہ کی رحمتوں کا روپ ہے، دھرتی کا بوجھ نہیں ہے بلکہ دھرتی کی زینت ہے۔ تو ایسے پاکیزہ وجود یہ مقصود ہیں شریعت کے، اس لیے ہمیں تقوی ہر صورت میں حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں تقریباً 258 مرتبہ تقوی کو اختیار کرنے کا مختلف صیغوں کے ساتھ حکم دیا گیا ہے۔ تو اب آپ اندازہ کیجئے یہ کتنی اہم شے ہے جس کا تقاضا اہل ایمان سے کیا گیا ہے۔ تو اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے جملہ ناظرین کے لیے، ناظرات کے لیے، آپ سب لوگوں کے لیے، اپنے لیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ سب کو اتقاء کی دولت نصیب کر دے، یہ زندگی بے مقصد نہ گزر جائے۔ ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں ایسا نہ ہو کہ ساری زندگی گزار کے چلے جائیں اور خالی دامن لے کے اللہ کے حضور پیش ہوں، نہیں، اس دامن کو تقوی کے نور سے بھر کر اس کے حضور پیش ہوں، لیکن اس کے فضل پہ آس ہو، مغرور نہ ہونا، جو میسر آ جائے اس کو اللہ کا احسان سمجھنا،